हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह बकरा का जो आखिरी रुकू है, इसके अंदर अल्लाह ने बड़ी तासीरात रखी हैं जिन्नात और शैतानी चीज़ों को भगाने के लिए। ख़ास तौर पे जिन्नाती वजह से जो अमराज पैदा होते हैं और जिन्नात जो जिस्म के अंदर बीमारियां पैदा करके इंसान को मफलूज करते हैं, या घरों के अंदर नाइतफाकियाँ, लड़ाई झगड़े पैदा करके घरों को तबाह करते हैं, फिर इंसान को माशी तौर पे किस तरह जो है जकड़न में लाकर जवाल की तरफ लेकर जाते हैं। ये सब शैतान अपनी तरफ से जिन्नात जो है वो वार करते हैं और इंसानों पे कसरत के साथ ये वार हो रहे, क्योंकि जिन जो है उसका मादा ही इंसान की दुश्मनी पर है और वो इंसान को अपना पक्का दुश्मन समझता है। अल्लाह ताला ने हमें बाकायदा तौर पे कुरान पाक में मुख्तलिफ जगहों पर तलकीन फरमाई कि शैतान तुम्हारा दोस्त नहीं है, जिन तुम्हारे दोस्त नहीं हैं, वो तुम्हारे दुश्मन हैं और उनके अंदर दिल में जो चीज़ है वो आपकी दुश्मनी कूट कूट के भरी हुई है। जैसे आज दुनिया पूरी के काफिरों को आप देख लें, चाहे वो काफिर किसी भी मजहब का हो, किसी भी किताब का नाम लेता हो, किसी भी शख्सियत का नाम लेता हो, सिर्फ वो इस्लाम से मुनहरिफ हो, मुसलमान ना हो, वो काफिर आपस में दोस्त तो होंगे लेकिन मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। अब कुरान पाक ने एक जुमला पहले कह दिया, ला तत्तखिजुल यहूद वन नसारा औलिया, कि यहूद और नसारा को अपने दोस्त ना बनाओ, क्योंकि वो कभी तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। उसकी और तुम्हारी कोई चीज आपस में मुमासलत नहीं रखती और वो तुम्हारा दुश्मन है, रहेगा। आज आप पूरी दुनिया में देखें कि मुसलमान जितना चाहे उनको दोस्त बनाए, लेकिन वो असल में मुसलमान के दुश्मन है। मुसलमान को कभी वो खुश नहीं देख सकते। हाँ, मुसलमान के दोस्त कैसे बनते हैं कि मुसलमान मफलूज है, गरीब है, पिसा हुआ है, दबा हुआ है, तो उसको सीने से लगा के तस्वीरें बनाएंगे कि हम देखो जी इनका साथ दे रहे हैं, इनको कोई चीज़ पिला रहे हैं, कोई खिला रहे हैं, कोई चीज़ दे रहे हैं। यानी आपको कमतर समझ के ही वो मुसलमानों को छोटा समझ के अपने आप को बड़ा पेश करके तो ये इजहार यकजहती तो करेंगे, लेकिन बराबरी की सतह पे कभी वो हमें नहीं लाने की कोशिश करेंगे। और जो बराबर आने की कोशिश करेगा उसका हाल वो हमारे सामने है, दुनिया के बड़े बड़े सलातीन का। तो इसी तरह जिन्नात हैं, उनका खमीर ही इंसान की दुश्मनी है। अब वो दुश्मन है, रहेगा। और अजल से आप देखिए कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब जन्नत में थे, वहाँ दुश्मनी का इसने आगाज किया। हालांकि आप देखिए जन्नत में तो लड़ाई झगड़े होंगे ही नहीं, वहाँ तो प्यार मोहब्बत है, लेकिन शैतान ने वहीं पे हसद का आगाज किया, वहीं पे दुश्मनी का आगाज किया। पहले तो हमें जन्नत से निकलवा दिया, तो अब वो कैसे हमारा खैरखा हो सकता है? या उसके मानने वाले, चाहने वाले शैतान के पैरोकार आज दुनिया में बड़ी तादाद में इंसान है और बहुत बड़ी तादाद में जिन्नात तो हैं ही हैं। जिन्नात तो उसी में से निकले हैं और वो काना मिनल जिन्नी फफसक अन अम्रि रब्बी, जो शैतान था असल में वो जिन ही है, कुरान ने उसको जिन ही बोला है, तो वो जिन ही में से है। आदम, हम आदम की औलाद है और आदम मट्टी से बने, इंसान सारे मट्टी से बने। जिन जो है वो धुएं से बने, शैतान आग से बना, लेकिन धुआं और आग का आपस में बड़ा ताल्लुक है, तो इसलिए उसको जिन को जिनों में से बोला गया। तो शैतान जिस तरह इंसान का दोस्त नहीं है, तो जिन भी इंसान के दोस्त नहीं हैं। अच्छा, अब वो मुसलमान भी जिन हो तो आप कहें जी वो तो हाजिर होता है किसी के अंदर जिन और वो बड़ी प्यार की बातें करता है, बड़ी दोस्ताना बातें करता है, वो तो बड़ी बेहतरीन खबरें देता है। वो सब झूठ है। वो आपको हाजिर होकर भी, कलमा पढ़ के भी,
قرآن پاک پڑھ کے بھی جھوٹ بولے گا۔ اچھا، اس دھوکے کا شکار ہمارے بڑے بڑے لوگ ہو جاتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ آج کل ویڈیو بناتے ہیں جی جن حاضر ہوا، یہ دیکھیں۔ اچھا، جن حاضر کر کے تو وہ جن ایکشن دکھا رہا ہوتا ہے، وہ اس کا ایکشن ہوتے ہیں، اور وہ دھوکے والے ایکشن، جھوٹ والے ایکشن ہیں۔ وہ کہ ریئل میں جن نہیں ہوتا، وہ بندہ ہی ہے اس کے اندر بول رہا ہے، بندے کی آواز اپنی آ رہی ہے، او کر رہا ہے، آپ کو کیا پتا یہ سچ بول رہا ہے، لیکن آپ چونکہ اس کے ایکشن کو دیکھ کر اندازہ لگا لیتے ہیں جن بولا ہے، اس کے اندر جن آیا ہے اور جن بولا ہے۔ اچھا، وہ جن 99% جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ اچھا، وہی چیزیں بولتا ہے جو اس کے اندر دماغ میں لاشعوری طور پہ پہلے سے فیٹ ہوتی ہیں، پہلے سے اندر جمع ہے اندر۔ مثال کے طور پہ آپ کو میں ایک بڑی آزمائش کی چیز بتاتا ہوں کہ آپ کے گھر میں کسی عورت پہ جن آ جائے، یا کسی بچے پہ جن آ جائے، یا کسی مرد پہ جن آ جائے۔ اچھا، زیادہ تر یہ عورتوں میں اور بچوں میں جنات حاضر ہوتے ہیں، مردوں میں کم، چونکہ مردوں کا دماغی جو کیفیت ہے تھوڑی سٹرونگ ہوتی ہے، تو یہ کمزور عقیدے والوں پہ آتے ہیں، کمزور سوچ والوں پہ جنات ہمیشہ۔ سٹرونگ جتنا بندہ ہوگا نا عقیدے کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، یا ویسے بھی مضبوط ہوگا یعنی اعصابی اعتبار سے، تو اس پہ جن نہیں آئیں گے۔ جن ہمیشہ اس بندے پہ آ کے حاوی ہوتے ہیں اور بولتے ہیں، تو جہاں جو کمزور ڈرپوک قسم کا ہوگا۔ میں ایک جگہ علاج کرنے گیا، وہاں 300-400 ان کے ملازم تھے، وہاں جنات کا بسیرا تھا جگہ پہ۔ تو میں نے ان کو پہلے کہہ دیا، دیکھو آپ لوگ مضبوط ہو جائیں، سٹرونگ ہو جائیں، عقیدے سوچ کے لحاظ سے کسی پہ جن حاضر نہیں ہوگا۔ جو جتنا ڈرپوک ہوگا، جتنا ان چیزوں کا دل میں خوف رکھے گا، اس پہ حاضری ہو سکتی ہے، خاص طور پہ لڑکیوں پہ۔ وہاں کافی تعداد میں ان کی ورکر لڑکیاں تھیں۔ اچھا، میری بات کو سن کے کئی مضبوط ہو گیا اعصابی لحاظ سے، پہلے سے میں نے تلقین کر دی، قرآن سے آیتیں پڑھ کے بتائیں، تو اس پر جو ہے وہاں پہلے جو 50% جنات کا شکار تھے، میری باتیں سن کے جب میں نے اس کے بعد پڑھائی کی، سب کیا، تو 2-3% پہ جنات کی حاضری ہوئی، 2-3% پہ، اور وہ حیران، وہ بھی ختم ان سے کر دیا ہم نے۔ اصل بات ہے آپ اعصابی مضبوط ہو جائیں۔ اچھا، اب آپ کے گھر میں کسی عورت پہ جن حاضر ہوا، یا بچے پہ یا بچی پہ، تو آپ دیکھیں گے وہ جن بولے گا۔ اچھا، بچپن سے سنتا آ رہا ہے نا، یا جو تذکرہ چلتا جا رہا ہے کہ یہ نند ایسی ہے، بھابھی ایسی ہے، ماموں ایسا ہے، چچا ایسا ہے، جس کا ذکر سنتے رہے نا، جن اسی کا نام لے گا، یہ نہیں کسی اور کا نام لے، آپ کا نام لے لے، کسی پڑوسی کا نام لے لے، کسی دوسرے شہر والے کا نام لے لے، نہیں، اسی جو اندر پہلے سے ہے نا، ریکارڈنگ ہوئی ہے پہلے سے، سنتا آ رہا ہے بچہ، اماں کہہ رہی ہے تمہارا تایا صحیح نہیں ہے، ابا کہہ رہا ہے تمہارا ماموں ٹھیک نہیں ہے، تو جن حاضر ہو کے تایا اور ماموں کا ہی نام لے گا، کسی اور کا نام۔ یہ شیطان ہے، اور آپ کہہ رہے ہوتے ہیں جی جن حاضر ہوا، اس نے تو نام لیا ہے، جن بولا ہے کہ جادو کیا ہے تمہاری ساس نے۔ بھائی، جن اندر کی چیزیں بول رہا ہے جو پہلے سے اندر موجود ہیں، نفرت آپ کے اندر جو بوئی گئی ہے، وہی نفرت اب باہر نکل رہی ہے۔ یہ جن نہیں ہے، یہ شیطان ہے، شیطان۔ آپ اس پہ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ جی جن نے بتا دیا، تو یہ دھوکہ اتنا عام ہے۔ ابھی کئی لوگ نا ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں، وہ جی جن صحابی آ گئے اس میں، وہ صحابی ہے، وہ بول رہا ہے، وہ صحابی جن ہے، آپ کو کس نے کہا؟ وہ تو خود بول رہا ہے۔ اگر وہ صحابی ہوتا تو وہ کبھی اس غیر شرعی کام میں نہ پڑتا کہ کسی بندے میں آتا۔ صحابہ تو وہ طبقہ ہے جن کو قرآن نے کہا جنتی، اور جو اتنا بڑا طبقہ غلط کام کر سکتا ہے، اب وہ کسی بندے کے اندر کیسے آئے گا؟ جن تابعی ہے جی، ولی ہے، کوئی قطب ہے، کوئی ابدال ہے۔ ابدال غلط کام نہیں کرتے، ولی غلط کام نہیں کرتے، ہم ولی اس کو مانتے ہیں جو کسی کی باڈی کے اندر آ جائے، اس نے غیر شرعی کام کیا۔ غیر شرعی کام کرنے والا کبھی ولی نہیں ہوتا، کبھی صحابی نہیں ہوتا۔ جنات کے اتنے وار ہیں کہ آپ حیران ہوں گے کہ انسان، ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر باقاعدہ کتاب لکھی ہے کہ جنات کے وار کتنے ہیں۔ یہ تو ہمیں سمجھ ہی نہیں۔ ابھی میں، آپ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، عورتیں ادھر بیٹھی ہیں، کوئی شور ہے یا
کیونکہ یہاں جن حاضر ہی نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پر ہمارا عقیدہ اتنا مضبوط ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جن کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ حاضری ماضری میں کچھ بھی نہیں رکھا ہوا۔ تو ہاں، جو کبھی ادھر اندر آ کے کسی کا حاضر ہو بھی جائے تو 1-2 منٹ میں ختم ہو جاتا ہے، یہاں کوئی شور ہی نہیں پڑا ہوا، ورنہ تھوڑے سے لوگ ہوں تو وہاں شور پڑا ہوتا ہے کہ جن ہو، یہاں عورتوں میں کوئی، سب جنات کے مریض ہیں، آپ پریشانیوں میں ہیں تو آئے ہیں۔ اچھا، آپ میں حاضری کرنا میرے لیے 1 سیکنڈ کا کام ہے، آپ کسی بندے میں بھی میں حاضری کر سکتا ہوں، یہ ٹرکس ہوتی ہیں عورتوں میں، مردوں میں حاضری کرنا، یہ ٹرکس ہیں، یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ بزرگی نہیں ہے، یہ ٹرکس استعمال کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ کھیلتے ہیں عامل لوگ۔ اور آپ چونکہ شور سن کے، میں ابھی ایک جگہ موراکو میں تھا تو وہاں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، ان کے دربار پہ میں گیا، تو دربار پہ جا کے تو وہاں ایک لڑکی، نوجوان لڑکی تھی مراکش، اس کو یوں جن کا دورہ پڑا ہوا، وہ 3 بندے پڑھی جا رہے، پتہ نہیں قرآن کیسے پڑھ رہے، سمجھ نہیں آ رہی تھی مجھے۔ میں تو اندر قبر پہ گیا تو وہ رستے ان کے پاس سے گزر کے اندر جانا پڑتا تھا قبر پہ، تو وہ لڑکی شور مچا رہی اور جیسے پورا ڈانس کی ہوتی ہے ایسے بیچاری کر رہی، اس کی بوڑھی ماں اور 2-3 بندے جو گھر کے ہیں وہ بے بسی سے کھڑے ہوئے ہیں اور مجبور ہے، چونکہ جن حاضر ہے اس پہ، اور وہ 3 بندے پڑھی جا رہے ہیں۔ تو میں اندر گیا تو اندر وہاں پہ میں قبر پہ کھڑا ہو کے فاتحہ پڑھی، تو میرے ساتھ باہر کے لوگ آئے ہوئے تھے، باہر ملکوں کے، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ دیکھیں، ان کو خوف پیدا ہو، ان کے ساتھ بھی جنات تھے، میں ان کا علاج کرنا تھا، تو وہ مجھے کہنے لگے یہ دیکھیں، اس کی تو بہت خوفناک آوازیں آ رہی ہیں۔ تو میں نے کہا یہ بیچاروں سے ایک تو کنٹرول نہیں ہو رہی یہ جنات، اور دوسرا یہ خوش شوبدہ دکھا رہے ہیں تاکہ لوگ میلہ لگے اور لوگ سمجھے واقعی بہت بڑی بلا ہے کوئی، اور یہ بہت بڑے کوئی سورما ہیں، عامل ہیں، اور یہ کنٹرول، یہ چیزیں ڈرامے دکھانے کے لیے نہ کریں، کسی کی عزت کو پامال نہ کریں، لوگوں کی ویڈیو نہ بنائیں کہ وہ مریض کی ویڈیو بنا کے آپ اس کو، یا اس کو لوگوں کے سامنے عورت یوں بے پردگی ہو رہی ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہے یہ چیز۔ تو میں نے ان کو کہا کہ اس کو میں انشاءاللہ ابھی 1 پھونک میں اس کو جو ہے نا یہ جن اس سے نکال دوں گا۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ کیسے ہوگا، یہ تو 10 منٹ سے ہم دیکھ رہے ہیں اندر کھڑے ہوئے، اور وہ اندر سے باہر نہیں نکل رہی، جو عورتیں آئی ہوئی تھی باہر سے اس سے، تو وہ جو ہے نا اندر سے باہر نہ نکلیں، اور مرد ان کو کہیں جی باہر چلتے ہیں، چلو یہاں سے، وہ کہیں نہیں اس کے پاس سے ہم کیسے گزریں گی، وہ ڈر رہی ہے نا، ان کے ساتھ بھی حاضری کا خوف پیدا ہو گیا۔ تو میں نے کہا کہ پہلے میں جاتا ہوں، آپ دیکھنا میں اس کے پاس سے گزروں گا تو یہ ایک دم اس سے چیز ختم ہو جائے گی۔ میں پڑھتے 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 اپنا جو ہے قرآنی آیت پڑھتے پڑھتے جب اس کے پاس پہنچا تو میں نے ہلکا سا ایسے کیا، میں باہر نکل گیا، وہ ایک دم دھڑام سے زمین پہ گر گئی، بس جیسے بے ہوش ہو گئی ہے۔ اس کی جو بوڑھی وہ ماں تھی وہ ایک دم میرے پیچھے بھاگی۔ اچھا، مجھے آ کے سین میں آ کے عربی میں کہنے لگی کہ آپ کون ہو شیخ؟ میں نے کہا کوئی نہیں، میں تو سیاحت کے لیے آیا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، تم نے یوں کچھ کیا ہے، تو وہ ایک دم نیچے بیٹھ گئی اور اب اٹھ کے بیٹھ گئی ہے، باتیں کرنی شروع ہو گئی ہے۔ تو آپ کو، میں نے کہا نہیں میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں نے کہا ویسے لوگ پیچھے لگ جائیں گے، وہاں تو قانوناً علاج کا اجازت ہے، وہ لوگ تو مانتے ہیں۔ تو پھر وہ بندے بھی میرے پیچھے آ گئے، وہ جو راکی تھے، کہنے لگے آپ کون ہیں؟ پھر میں نے ان کو تھوڑا تعارف کرا دیا، وہ کہنے لگے یہاں اور بھی ہیں۔ میں نے کہا نہیں، میں اپنے لوگوں کے ساتھ آیا ہوں قبر پہ حاضری دینے کے لیے، تو آپ لوگ جو کام کر رہے تھے یہ صحیح نہیں تھا۔ کیوں کہ آپ ایک عورت ہے، اس کی آپ بے پردگی کر رہے ہیں، جن کا دورہ اسے پڑا ہوا ہے۔ کہتے ہیں پھر ہم کیا پڑھتے؟ میں نے کہا جو آپ پڑھ رہے تھے تینوں مل کے زور زور سے سر لگا کے، یہ طریقہ نہیں ہے، آپ تھوڑا سا پڑھیں بس۔ دیکھیں آپ، یہ میں عمل ان کو میں نے دیا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں یہ اتنی طاقتور ہیں کہ آپ کسی پر بھی جن کی حاضری ہو جائے، آپ ایک بار خالی پڑھیں بس۔ سورہ بقرہ کی 2 آیتیں آخری، آمن الرسول، اور یہ آمن الرسول سے پڑھنا شروع کریں، ایک بار پڑھ کے پانی پہ شف کریں، دم کریں، اور مریض پہ پانی کے اس کو چینٹے دیں، اس کو پانی پلائیں، ایک دم حاضری ختم، جنات غائب۔ آپ کو گھر میں مسائل نظر آتے ہیں، نااتفاقی نظر آتی ہے، آپ گھر میں دیکھتے ہیں کہ آپس میں نااتفاقی ہے، بیماریاں ہیں، تو کوئی سرکش ہے، کوئی آوارہ ہے، کوئی بد اخلاق ہے، بچہ بچی، مرد عورت، کوئی بھی،
آپ یہ کھانے پہ ایک بار دم کر دیں، آمن الرسول سے آخر تک سورہ بقرہ۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے عرش کے خزانوں میں سے 2 آیتیں ملی ہیں جو کسی پیغمبر کو نہیں ملی۔ ان کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ آج مسلمان کو اس کی طاقت کا اندازہ ہو جائے تو مسلمان کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ یہ نہ جنوں سے ڈرنے کی، نہ جادوؤں سے ڈرنے کی۔ یہ جادوگر اس پہ سورہ بقرہ پڑھنے پہ اس کو اختیار ہی نہیں مل سکتا۔ جادوگر کی زبان پہ سورہ بقرہ نہیں چلتی، 2 آیتیں تو چلتی ہی نہیں ہیں، زبان ان کی چلے گی ہی نہیں ہے۔ اور آپ نوٹ کر لیں، میں آپ کو آج بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا دم کرنے کے لیے، تعویذ دینے کے لیے، ان میں اگر آپ نے پہچان کرنی ہے نا کہ کون بندہ قرآنی اعمال کرتا ہے اور کون شیطانی اعمال سے منسلک ہے، تو آپ اسے کہیں آمن الرسول سے پڑھو مریض پہ۔ آپ دیکھیں گے کبھی مریض پہ آمن الرسول نہیں پڑھ سکیں گے۔ آمن الرسول سورہ بقرہ کا اول آخر، سورہ بقرہ کی کوئی آیت، سورہ بقرہ کی خاص طور پہ یہ 2 آیتیں جادوگر کی زبان پہ نہیں چلتی۔ جس کے دل میں قرآن ہوگا یا رحمانی جس کا طریقہ ہوگا نا، وہ پڑھے گا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اب یہ پڑھ کے دم کر لے گا، لیکن وہ نہیں پڑھ سکے گا۔ اور وہ کیا پڑھے گا؟ کوئی ادھر کی چیز پڑھے گا، کوئی ادھر کی کہانی پڑھے گا، کوئی مخلوق کا لکھا ہوا کلام پڑھے گا، کوئی شعر پڑھ دے گا، کوئی دعا ادھر کی لکھی ہوئی پڑھ دے گا۔ قرآن کیوں نہیں پڑھتے آپ؟ قرآن سے بڑی کوئی چیز ہی نہیں ہے، چونکہ یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا عرش کے خزینوں سے ملی ہے مجھے۔ اور یہ جس گھر میں 2 آیتیں پڑھی جاتی ہیں 3 دن تک جن ادھر گھر میں نہیں آتے۔ آپ پڑھ کے دیکھیں، آپ پانی پہ دم کریں، گھر میں چھینٹے دے دیں، آپ پانی پہ دم کریں، سب کو کھلا پلا دیں، سالن پہ ڈال دیں، وہ پانی چائے میں ڈال دیں، دودھ میں ملا لیں، آپ دیکھیں گے آپ کے گھر پہ کسی پہ جن نہیں آئے گا، نہ جنات کا نظر لگے گی، نہ مالی نقصان ہوگا۔ آپ دکان بند کر رہے ہیں، دکان بند کر کے آمن الرسول آخر تک 2 آیتیں پڑھ کے جو ہے پھونک دیں، گاڑی کھڑی کر رہے ہیں پڑھ کے پھونک دیں، گھر کو بند کر کے جا رہے ہیں پڑھ کے پھونک دیں، حفاظت اللہ کی طرف سے فرشتے متعین ہو جائیں گے۔ اور یہ آیتیں لکھ کر اپنے گھر میں، دکان میں، گاڑی میں لگا دیں، کوئی چیز شیطانی نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ تو ان آیتوں کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ اب مرد عورتیں اس کو حفظ کر لیں، 2 آیتیں بچوں کو یاد کرائیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا نور ملے گا۔ انشاءاللہ یاد کریں گے نا سارے 2 آیتیں یاد کر لیں، کتنی مشکل ہیں۔ اور کوشش کیا کریں پہلی رکعت میں 1 آیت پڑھیں، دوسری رکعت میں 1 آیت پڑھیں نماز میں، تو یوں آپ کی اور پکی ہو جائے گی۔ اور یہ اتنی طاقت، اس میں دعائیں ہیں، دعائیں آخر میں جو دعائیں ہیں نا، وہ دعا دل سے پڑھیں گے تو آپ کی مرادیں بھی پوری ہوں گی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔